बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। लाखों करोड़ों अरबों दरूद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। नाज़रीन इकराम, फ़तवा ऑन करंट इशूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैर होंगे, अपनी ज़िंदगी को नहायत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्ब मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम की खसूसियत ये है, जो आप टाइटल पे देखते हैं, फ़स्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, पर सवाल करो अहले इल्म से अगर तुम नहीं जानते। ये सवाल करना ही बहुत बड़ी नेमत है। तो इस प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं कि ताकि आप सवाल कर सकें। दुनिया के किसी भी कोने के अंदर आप मौजूद हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं। पीर और जुमेरात को 2 घंटे के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 0421117000 यानी 0421170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम टीवी लाइव सर्च कीजिए और यूट्यूब के लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए। मुफ्तियान कराम से उनके जवाबात इंशाअल्लाह लाइव प्रोग्राम में आपको मुहैया किए जाएंगे। एज़ वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बात आपसे ही करनी थी जी। जैसा कि इस वक्त सिचुएशन है ख़ास तौर पर पंजाब में, और पंजाब के भी ख़ास कुछ शहर हैं, लाहौर के अंदर गुजरांवाला गुजरात है, और इसे इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं वो सब मुतासर हैं बहुत ज़्यादा। शिद्दत की बारिश थी, 10-10 साल का रिकॉर्ड टूटा है और उसकी वजह से हिलाकतें भी देखने को मिली। 1-2 बच्चे थे वो डूब कर जाँ बाग हुए, जबकि कहीं पर करंट लगने का वाक़या पेश आया। तो इस तरह के मामलात हमें देखने को मिले और शदीद तकलीफ़ में रहे बहुत से लोग। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रहमत होती है, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई क्योंकि लोगों के घरों के अंदर पानी चले गया और बहुत ज़्यादा हर्डल उठानी पड़ी। उस हवाले से मुफ्ती साहब से सवाल पूछेंगे इंशाअल्लाह, और उस हवाले से दुआ की भी मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं फिर तो शेख मुफ्ती अब्दुल वली ख़ान साहब, मेंबर पैगाम फ़तवा कौंसिल हैं। उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुश आमदीद मुफ्ती साहब, कैसी तबीयत आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला को खुश रखे शेख। आमीन व लका बिमिस्लिह। अल्हम्दुलिल्लाह। और जवानी माशाअल्लाह, नौजवान है आप, मेरे से ज़्यादा तो माशाअल्लाह लगता है आप नौजवान है शेख। अल्लाह ताला को खुश रखे। फजल है आपका, आपकी निगाह का हुस्न है। नहीं शेख, हम चाहते भी इस वजह से हैं कि जो इल्म है ना अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया तक पहुँच रहे, वो पहुँचता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी खास हिफाजत में रखे। थैंक यू सो मच। और इनके साथ मौजूद हैं जी फज़लत शेख मुफ्ती मोहम्मद उमर सिद्दीक़ साहब। शेख मुहतरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख आपके मजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शेख, खुशी हुई माशाअल्लाह। मुलाकात कुछ डिले हुआ है, लेकिन माशाअल्लाह मुलाकात दोबारा हो गई। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। शेख मुफ्ती उमर सिद्दीक़ साहब, शेख मुहतरम, जो इस वक्त सिचुएशन है, सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त ये है, प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं दुआ की दरख्वास्त करूँगा, दुआ इस हवाले से कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व लिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाह तबारक व तआला मुंज़िल किताब और मुजरिस सहाब, तो अल्लाह ताला की बारगाह में उसके नबी पर दुरूद व सलाम पेश करके ये दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला ये जो बारिशों की आफ़ात हैं और बारिशी जो सैलाब हैं, अल्लाह ताला इससे तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तान के वासियों को और इस खित्ते में रहने वाले बिलखुसूस पंजाब और पंजाब के वस्ती इलाक़ों में जो बारिशी आफ़ात हैं, मुसीबतें हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए, सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन आमीन। शेख जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। शेख मुहतरम, इसी हवाले से जानना चाहूँगा कि सैलाब का ख़तरा है, सैलाब भी है, अगर ये ख़ास तौर पर अर्बन फ्लडिंग है ये बेसिकली, तो इसके अंदर डूब कर जहाँ वाक़ हो जाना या फिर करंट लगने के वाक़यात, वो भी इसी सूरत में होते हैं। पानी के अंदर पता नहीं चलता और पोल वगैरह होते हैं, उसको लग कर करंट लग जाने से जहाँ भाग बहुत से लोग इस वक्त मामला हमें देखने को मिला है। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्या शरीयत की रूह से इनको शहीद का दर्जा दिया जा सकता है? शेख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीद फ़ी सबीलिल्लाह तो वो शख्स है कि जो इलाए कलिमतिल्लाह के लिए, अल्लाह ताला के लिए, दीन के लिए और मुसलमानों और इस्लाम के लिए और मुसलमानों के मनफत के लिए, दिफा के लिए जान देता है और खून कुर्बान करता है। जी जी। दीन इस्लाम के अंदर इसका बहुत बुलंद दर्जा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे फौत होने वाले मुसलमान मर्द औरत हैं
جن کو فضیلت کے اعتبار سے شہید قرار دیا ہے. اچھا اس میں غریق جو ہے اس کو بھی شہید کہا گیا ہے. اچھا ٹھیک. غریق کا معنی ہے کہ جو پانی کے اندر ڈوب کے ہلاک ہو جاتا ہے، کہ اچانک پانی آیا، گھروں میں داخل ہوا اور ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا جی اور وہ فوت ہو گئے، تو انشاءاللہ وہ شہید عند اللہ ہے. انشاءاللہ. اب اسی طرح پانی کی وجہ سے آفات ہیں کہ پانی میں کرنٹ آیا اور وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اس کے عمومی معنی کے اندر داخل ہے. اچھا ٹھیک. لیکن ایسی فوتگی یا ایسی موت جس کے اندر پانی کا بنیادی طور پر دخل نہیں، تو وہ طبی موت یا حادثاتی موت شمار ہوگی. ہم اس کو پھر شہید عند اللہ نہیں کہہ سکتے. اچھا ٹھیک ہے شیخ. شیخ محترم، تو اس حوالے سے کیٹیگرائز اگر آپ کر دیں، اس کو عمومی طور پر ہم شہید کہہ سکتے ہیں لیکن خاص طور پر تو نہیں کہیں گے؟ نہیں، اصل تو میں نے پہلے بتایا کہ شہید تو وہ ہے جو کہ جان دینے والا بالکل، ہے، جو کلیئرٹی تھی. تو یہ فضیلت کے اعتبار سے ہے. جی دوسری بات اس حوالے سے ہمارے حاکم کی ذمہ داری ہے، محکمہ موسمیات، جی. اور وہ ضمنی طور پر حالات کو جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بادل جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں، ایسے ان کے پاس آلات ہیں اور بارش کا امکان ہے، اور ان کو اس بات کا بھی ضمنی طور پر ادراک ہوتا ہے کہ بارشیں زیادہ ہوں گی. تو اویئرنیس جو خبرداری ہے وہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. بے شک شیخ. اور پھر حاکم کی اطاعت میں لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اپنے املاک کو، جانوروں کو پہلے منتقل کر لینا چاہیے. تو ہمارے یہاں پر ہمارے جو علاقائی بارشیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور پھر ایسے ندی نالے جو انڈیا سے پاکستان کے اندر آتے ہیں ان کے اندر بھی بارشی سیلاب ہے. اور اس کے ساتھ ابھی جب میں لاہور آ رہا تھا تو دوران سفر لاہور سیالکوٹ موٹر وے دونوں اطراف وہ بارشی سیلاب سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایکڑ جو فصلیں ہیں چاول کی، دھان کی، وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں اور زیر آب آ چکی ہیں. اور یہ ایسا نقصان ہے کہ جس کی نہ تلافی ہے نہ اس کا تخمینہ ہے، یہ اتنا زیادہ نقصان ہے. پھر اس میں جو موذی جانور ہیں، سانپ ہیں کاٹنے والے اور زہریلے حیوانات، حشرات، وہ باہر نکل آتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو ڈستے ہیں، کاٹ لیتے ہیں. تو کرنٹ کا بھی خطرہ ہے، اسی طرح پانی کا بھی خطرہ ہے، اور ان حیوانات کا بھی خطرہ ہے کہ جس سے املاک کو بہت نقصان ہوتا ہے. یہ جانور دودھ دینے والے اور برداری کے لیے جو کام آنے والے ہیں، تو ان کو جانور جو ہیں وہ ڈس لیتے ہیں. پھر وہ یہ وبائیں پھیلتی ہیں چونکہ یہ سیوریج سسٹم زیر زمین اور اسی کے اندر انسانی جو فضلات ہیں وہ جاتے ہیں. اس میں ہیپیٹائٹس سی، بی والا بھی، ایڈز والا بھی، بڑی خطرناک بیماریوں والا، اور پھر وہ پانی اس کے اندر مل کر اس کو باہر نکال دیتا ہے، گٹر ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ بھی گل گھوٹو یعنی ایسی بیماریاں اور انفیکشن پیدا ہوتے ہیں کہ جن سے انسانوں کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو حاکم وقت کی بھی ذمہ داری ہے اور والدین جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دیں. اور پھر اگر ان کے گھر وہ زمین سے نیچے ہیں تو پانی کی روک تھام کے لیے ہمارا جو محکمہ جاتی نظام ہے ڈی سی او کے کنٹرول میں، تو ان کو بھی اس کی روک تھام کے لیے ایک کام کرنا چاہیے. بالکل شیخ، جزاک اللہ. شیخ بہت اچھے پوائنٹ کی طرف اشارہ آپ نے کروایا. بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ویڈیو سرکولیٹ کر رہی تھی، بچے نہا رہے تھے اس پانی کے اندر، گندگی والا پانی تھا، انجوائے کر رہے تھے. تو آپ کو چاہیے والدین دیکھنے والے، ایک تو کرنٹ آ جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں کون سا پول ہے جس کے کرنٹ ہے، تو آپ کو بچنا چاہیے تاکہ جو بچے ہیں، والدین ہیں، جو بھی ہے، وٹ ایور کوئی بھی ہے، وہ سیف رہیں، سیفٹی کا خیال رکھیں. اور شیخ نے جو بتایا ہے کہ بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل اللہ کا شکر ہے سر، آپ سنائیں. جی اللہ کا شکر الحمدللہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ سر ایک انفارمیشن لینی ہے کہ میری میاں بیوی کے ساتھ جھگڑا تھا، جھگڑا بھی نہیں تھا، دوستانہ تعلق تھے، اچھے رہ رہے تھے ہم دونوں. جی تھوڑی اس میں روٹنے کی عادت تھی، وہ روٹ گئی. میں نے اسے گھر آنے کا کہا، وہ کہتی ہے میں نہیں آتی. غصے میں آ گیا. پہلے کوئی نیت بھی نہیں تھی کہ ہم ایسا کر، میں ایسا بول لوں گا.
تو میں نے اسے بول دیا 3 بار طلاق. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے بڑوں نے رجوع کر لیا. ہم نے 1 مہینہ ہو گیا اکٹھے رہ رہے ہیں, خوشی میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیوی جو ہے نا شک و شبہ میں رہتی ہے, یوٹیوب سے دیکھتی ہے اس طرح کا, وہ کہتی ہے یار ہمارا جائز نہیں ہے, 3 الفاظ آپ نے بول دیے ہیں. تو وہ شک میں ہوتی ہے, یہ نہیں کہ بھائی اس کو رہنا اچھا نہیں لگ رہا, وہ کہتی ہے میرا دل نہیں کرتا. مطمئن نہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے شیخ سے انشاءاللہ شرعی رہنمائی لیتے ہیں. بہت شکریہ عامر صاحب. میاں والی سے ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ مفتی عبد الولی خان صاحب. شیخ محترم فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بڑا پاکیزہ رشتہ ہے, محبت والا رشتہ ہے, مودت والا ہے, اور ایسا ہی رہنا چاہیے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, بڑی باتوں پر بھی یہ طلاق کی طرف نہیں جانا چاہیے. بے شک. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے غصے میں آ کے بندے نے طلاق کا لفظ کہہ دیا, ایک ہی مجلس میں ایک ہی بار اس نے 1 دفعہ کہا, 2 دفعہ کہا, 3 دفعہ کہا, جتنی دفعہ بھی کہا ہے اور مجلس ایک ہے, کوئی زیادہ وقفہ اس کے اندر نہیں آیا, تو یہ شرعی طور پر احادیث کی روح سے, اسی طرح قرآن مجید کی روح سے یہ ایک رجعی طلاق ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ایک رجعی طلاق کا مطلب یہ ہے کہ جب تک 3 بار عورت کو حیض نہ آئے تو اس خاوند کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے. جی ٹھیک ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. اور خاوندوں کو مطلقہ رجعیہ کو واپس لانے کا اصل حق ہے اگر یہ عدت کے اندر اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو. اور حدیثوں سے بھی یہی بات ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں وہ ایک سمجھی جاتی تھی, اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی یہی قانون جاری تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے ابتدائی 2 سالوں میں یہی قانون تھا کہ جب کسی خاوند نے 3 دفعہ بھی طلاق دے دی ہے ایک ہی وقت میں تو وہ ایک سمجھی جاتی تھی. تو یہ جو بات ہے, جو واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے, اس بھائی کے ساتھ پیش آیا ہے, تو یہ ایک رجعی طلاق ہے. تو بڑوں نے جو رجوع کرایا ہے اور اسی طرح صلح ہو گئی ہے اور آپس میں رہ رہے ہیں, تو یہ رہنا ان کا بالکل ٹھیک ہے, جائز ہے, بغیر کسی شک و شبے کی یہ رہیں, اور یہ درست ہے. اور بیوی کو ایسے شک شبے میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. خاوند کا جو ہے اب اس کے پاس صرف 2 طلاق کا حق باقی رہ گیا پوری زندگی کے لیے, اب پوری زندگی کے لیے. تو یہ ہے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا, اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا, یعنی اس پر ناراض ہوئے ہیں. یہ نسائی شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں, ابھی میں زندہ ہوں, تم ایسے کرتے ہو. تو یہ غصے ہوئے, تو یہ ناجائز ہے, اور اس لیے یہ اس کا وقوع بھی نہیں ہوتا, یعنی 3 کا وقوع نہیں ہوتا, ایک ہی کا وقوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. شیخ مفتی عمر صدیق صاحب, شیخ بہت سے سوال, یہ صرف ایک سوال نہیں, ایون دو ہر دوسرے پروگرام میں ایسا سوال آتا ہے, یہ شک کیوں پایا جا رہا ہے, کہاں پر پایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میاں بیوی کو ایک بڑے خطرے سے آگاہ کیا ہے کہ شیطان اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے, اور وہ لوگوں میں گناہ نشر کرتے ہیں اور اسے آ کے واپسی پر رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کروایا, اور حتیٰ کہ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروائی, اور حتیٰ کہ میں نے ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی. تو شیطان جو ہے وہ اس کو شاباش دیتا ہے
یہ حدیث ساری زندگی کے لیے میاں بیوی کو اپنے ذہنوں کے اندر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ جو شرعی مسئلہ ہے، حلال اور حرام عالم دین تو نہیں کر سکتا. عالم دین کا کام جو ہے وہ حلال و حرام بتانا ہوتا ہے. حلال و حرام اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے. بے شک شیخ ایسے ہی ہے. تو جو حلال و حرام میں شک شبہ کا شکار ہو جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو بہن ہے یہ شیطان کے مس سے متاثر ہے. اللہ. 3 چیزیں ہیں یہاں پر. یا تو سحر میاں بیوی میں کر دیا جاتا ہے کہ حسن سلوک ان کا لڑائی اور جدال میں تبدیل ہو جائے. بالکل شیخ. اسی طرح جو نظر بد ہے وہ بھی میاں بیوی کے اندر لڑائی اور فراق جدائی کو پیدا کر دینے والا ایک سبب ہے. اسی طرح جو مس الشیطان ہے کہ شیطان جو ہے وہ القاء کرتا ہے، یہ جو ضد ہے اور وسواس اور شک ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. بالکل شیخ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والظن، یہ گمان سے یعنی یہ شک و شبہ سے انسان کو بچنا چاہیے. بالکل. تو میں اپنی بہن کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ شبہات کو میاں بیوی کے تعلقات میں پھٹک نہ دے. اور جو میرا بھائی ہے اس کو نصیحت ہے کہ جیسے شیخ محترم نے فرمایا کہ غصہ، تو غصہ جو ہے وہ بے لگام، کافر کا غصہ بے لگام ہوتا ہے. ایک مسلمان اور مومن کا جو غصہ ہے وہ بے لگام نہیں ہونا چاہیے. خوشیوں اور غمیوں اور غصے اور اسی طرح جو ضحک ہے مسکرانا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم اور اطاعت اور نبی علیہ السلام کی اتباع، یہ چھاپ ہماری زندگی میں نظر آنی چاہیے. جزاک اللہ. بہت شکریہ شیخ. الحمدللہ شیخ نے بھی بتایا اور آپ نے بھی، اور یہ جو نصیحت کرتے ہیں شیخ آپ کو چاہیے کہ آپ فالو کیا کریں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے لائیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمیر صاحب نواب شاہ سے. عمیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ سنائیں، آپ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سب خیریت سے ہیں. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی یہ مجھ سے سوال ہے. سوال یہ کہ ایک شخص نے ایک شاپ کھولی، نئی دکان کھولی، اور اپنا جو شاپ کا نام ہے اس نے اپنا نام چھوڑ کے اپنے نام کے بجائے بیٹے کا نام رکھ دیا. اب اس کے بیٹے 3-4 ہیں، ٹھیک ہے، کسی ایک بیٹے کے نام پر دکان کا نام. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دکانیں ایسی ہیں مارکیٹ میں کہ جو مطلب جنہیں کھولی ہیں اپنے اولاد کے بیٹوں کے نام پہ رکھتے ہیں. اب بیٹے ایک سے زیادہ ہوں، کسی ایک بیٹے کے نام پر رکھ دینا تو یہ ناانصافی تو نہیں ہے والد کے لیے؟ اچھا ٹھیک ہے. محمد عمیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. نواب شاہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ مفتی عمر صدیق صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے 2 پہلو ہیں. جی. ایک ہے کسی بیٹے کے حق کو متاثر کیے بغیر بیٹے کے نام پر دکان رکھنا، یہ تو درست اور جائز ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے لیکن کنیت جو ہے ابو القاسم. جی تو ایک بیٹے کی نسبت سے عرف، کنیت اور کاروبار یہ درست اور جائز ہے. اور دوسرا پہلو میں نے ذکر کر دیا ہے کہ اس سے دوسرے بچوں کا جو مالی حق ہے وہ متاثر نہ ہو. ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو جس کے نام پر بزنس ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں. تو بس یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جو شرعی حقوق ہیں وہ قائم رہیں. تو کسی بھی ایک بیٹے کے نام پر بزنس کاروبار کرنا درست اور جائز ہے. مطلب محبت کی بنیاد یہ بیسیکلی. شیخ مفتی عبد الولی. ہاں جی درست فرمایا شیخ صاحب نے. ٹھیک ہے شیخ. کافی اور شافی؟ جی جی جزاک اللہ. بہت شکریہ شیخ. شیخ مفتی عبد الولی خان صاحب. شیخ محترم کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے، ان کی جانب بڑھیں گے. پوچھا گیا ہے کہ آج کل لوگ کسی شخص کی پرانی غلطیوں کو بار بار سوشل میڈیا پر شیئر کر کے اسے بدنام کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ توبہ بھی کر چکا ہوتا ہے. شریعت میں اس طرز عمل کی کیا حیثیت ہے شیخ؟ شریعت تو اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتی. جب ایک شخص توبہ کر لیتا ہے، حدیث میں آ گیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جی. جو شخص توبہ کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے اور اللہ نے معاف کر دیا ہے اور اللہ کا وعدہ بھی ہے، تو اب لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو نہ معاف کرے اور اسی طرح اس کو بدنام کرنے کی کوشش وہ کرتے رہتے ہیں. یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ تو ایک طرح سے غیبت میں بھی آتا ہے. اور ولا یغتب بعضکم ولا یغتب بعضکم بعضا.
اللہ نے فرمایا تمہارے بعض کی غیبت نہ کرے، اور غیبت جو ہے وہ اسی عیب کو بیان کرنے کو کہتے ہیں جو بندے کے اندر موجود ہوتا ہے. اچھا جو نہیں ہے. ہاں جی، پھر بھی اس سے ممانعت ہے. نہیں شیخ، اگر موجود ہے، کلیئرٹی میں چاہتا ہوں، اگر کسی کے اندر ایک عیب ہے، غلطی ہے، کچھ برا ہے، اس کو اس کے سامنے بیان نہیں کرنا یا کسی کے سامنے بیان نہیں؟ کسی کے سامنے نہیں بیان کرنا. اس کی موجودگی غیر موجودگی دونوں؟ ہاں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. موجود ہے تو پھر تو یہ ایک طرح سے اس کی مزید رسوائی ہے. موجود نہیں ہے پھر بھی اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو یہ غیبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ غیبت کیا ہے؟ ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کو اس انداز سے ذکر کرنا، اس کا تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہے. اچھا، تو صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے، وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، فرمایا اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے. تو یہ اس طریقے کے ساتھ کسی کو نہ رسوا کر دینا اور اس کے ساتھ یہ ظلم کرنا یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے. جب اس نے توبہ کر لی ہے اس کے ساتھ تو مدد کرنی چاہیے اور شیطان کی مدد نہیں کرنی چاہیے. اگر بعد میں بھی لوگ اس کو اسی گناہ کی وجہ سے آر دلاتے ہوں، شرم دلاتے ہوں اور اس کو رسوا کرتے ہوں تو شیطان اس کو اسی گناہ پہ پھر سے ابھارے گا کہ یہ لوگ تو اب بھی آپ کو معاف نہیں کرتے، لہذا اسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. یہ شیطان کی مدد ہے اس معاملے میں اس کے ساتھ کہ اس بھائی کو پھر سے گناہ میں مبتلا کرنے والی بات ہے. تو یہ یعنی بہتان بھی بن جاتا ہے. بہتان کے علاوہ غیبت بھی ہے اور ایک مسلمان کے اوپر پردہ ڈالنے کے بھی خلاف ہے. حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر قیامت کے دن پردہ ڈالے گا، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. تو یہ اس کے بالکل برخلاف ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیرا. شیخ مفتی عمر صدیق صاحب، شیخ محترم یہ بات تھی جو شیخ نے بتائی کسی نے غلطی کی، اگر سوشل میڈیا پر کوئی کسی کی عزت اچھالتا ہے اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو کیا صرف خدا سے توبہ اور معافی مانگنا انف ہے، یا پھر جس بندے کی اس نے حرزہ سرائی کی ہے، الزام تراشی کی ہے، اس سے بھی مانگنے کے بعد یہ پروسیس آ رہا ہے جو شیخ نے بتایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذاتی طور پہ خود ایسے رویوں کا شکار رہا ہوں کہ لوگ منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو جو دیکھنے میں آیا ہے، ایک تو میں اپنے سمیت ایسے تمام افراد جو منفی اور جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہیں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ ذکر و اذکار اور تعوذ اور اپنی جو عبادات ہیں، بالخصوص جو تہجد کی نماز ہے، اس کا بالضبط اہتمام کیا کریں. اچھا ٹھیک ہے. بڑے بڑے علم والے جو ہیں وہ رسوا ہو جاتے ہیں عبادات کی کمزوری کی وجہ سے، اور میرا یہ ایک ذاتی تجربہ ہے، اس لیے میں اس کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جزاک اللہ. دوسری بات ہے کہ جو لوگ نشر کرنے والے ہوتے ہیں وہ حسد کا شکار ہوتے ہیں، اور حسد جو ہے یہ ایک ایسا خبیث قسم کا گناہ ہے کہ جو اپنے اندر پھر کئی بڑے گناہوں کو رکھتا ہے، اور حاسد جو ہے وہ ٹوہ کا بھی شکار ہے، بہتان کا بھی، جھوٹ کا بھی، اور پردے کو کھول دینا، کسی کو رسوا کرنا، یعنی ایسی بڑی ساری قباحتیں ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر کچھ اخلاقی کوتاہیاں بھی، جو آدمی ان چیزوں کا شکار ہے وہ اپنے آپ کو شو آف کرتا ہے، یعنی کئی لوگ اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو وہ ہوتے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اس سے بھی پھر لوگوں کی تنقید کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی لوگ میرے بارے میں منفی تبصرہ اور پروپیگنڈا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ اپنے آپ کو عابد و زاہد، علم والا یا مال والا یا پرسنالٹی والا یا اپنے آپ کو بڑا ایک یعنی منصب والا ظاہر کرتے ہیں. شو آف کرنا، اور وہ فیک اور بناوٹی بھی ہوتا ہے. اور کئی دفعہ جو ریالٹی پر بھی وہ نعمت جو ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر نعمتیں دیں تو نعمتوں کو ضرورت کے وقت بتانا چاہیے، ہر وقت نشر نہیں کرنا چاہیے. بالکل، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اسی طرح کئی لوگ ہیں وہ ان کی بیوی اگر خوبصورت ہے تو اس کی تصویر انٹرنیٹ پر ڈال دیں گے، بعد میں پھر سنتے ہیں کہ ان میاں بیوی میں طلاق ہو گئی ہے.
ایسے بچے اگر خوبصورت ہے تو ان کی تصویریں ڈالیں گے, بعد میں پتہ چلے گا بچہ فوت ہو گیا ہے, بیمار ہو گیا ہے, ہسپتال میں چلا گیا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بڑا گھر دیا ہے تو اس کی پوسٹیں لگائیں گے, بعد میں پتہ چلے گا وہاں پہ آگ لگ گئی ہے. ایسے ہی تو ان چیزوں کو شو آف کرنے کا مقصد کیا ہے, ضرورت کیا ہے؟ تو انسان جب یہ چیزیں جو ہے وہ دکھاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوتاہیاں بھی اس میں شامل ہیں, اور پھر اس وجہ سے حاسد و حاقد پیدا ہو جاتے ہیں. بالکل شیخ, جزاک اللہ خیر. بہت اہم پوائنٹ تھا شیخ, یہ بھی خود کو بھی سنوارنا ہے, ہر چیز سوشل میڈیا پر نہیں اپلوڈ کرنی. جزاک اللہ خیر. لائیو کالر اگین کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں فاطمہ بات کر رہی ہوں روزہ سے. جی فاطمہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ جی وہ میں مجھے نا اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی ہے, 3 جگہ منگنیوں کی ٹوٹ گئی ہیں, تو اس لیے شادی کے میرے کو رکاوٹیں وغیرہ ہوتی ہیں. رکاوٹیں کس قسم کی ہیں فار ایگزامپل اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ جی رکاوٹیں بس ہو جاتی ہے, کئی ابو رشتہ توڑ دیتے ہیں, کئی رشتے دار وغیرہ, رکاوٹیں. اچھا ٹھیک ہے, رشتے داروں میں ہی بیسیکلی مجھے لگتا ہے آپ دیکھ رہی ہیں. جی جی اچھا چلیں, شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بیٹی کے مسائل حل فرمائے, ثم آمین. اچھا رشتہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ میسر فرمائے, ان کے نصیب اچھے کرے. مسئلہ یہ ہے کہ رشتے جو ہے نا, بعض اوقات تو یہ کوئی حسد, نظر اور یا کوئی جادو کا بھی اثر ہوتا ہے, یہ بھی نظر میں رکھنا چاہیے شیخ. ہاں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو اس کا سدباب بھی ہونا چاہیے, اور اس کا سدباب اللہ کے کلام ہی سے ممکن ہے, اور اللہ کی پناہ میں بندہ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرماتا ہے. یعنی ذکر و اذکار, نمازوں کی پابندی, صبح و شام کے اذکار, سوتے وقت کے جو اذکار ہیں ان کو پابندی سے کرنا, اور پھر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا بھی, سننا بھی, گھر کے اندر اس کو ایسے مسلسل لگائے رکھنا, یہ بہت ہی مؤثر ہے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معیار ہم بعض اوقات طے کر لیتے ہیں کہ جو رشتہ ہے اس رشتہ کے لیے اس طرح کا معیار ہو, لڑکا اس کیفیت کا ہو, اس حالت کا ہو, مالی لحاظ سے اور تعلیم کے لحاظ سے اور فلاں لحاظ سے, یہ چیزیں جو ہے نا معاشرے میں زیادہ ایسی ہو جاتی ہیں, تو پھر اس معیار کا لڑکا ملتا نہیں, تو شادیاں یہ متاخر ہو رہی ہوتی ہیں. اس سلسلے میں جو بنیادی بات ہونی چاہیے وہ دین ہے, وہ اخلاق ہے, اور حدیث میں بھی ایسے ہی آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شخص آ جائے تمہارے پاس پیغام نکاح دے, جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو اور جس کی دین کو تم پسند کرتے ہو, دیندار ہے, با اخلاق ہے, تو فزوجوہ, اپنی بیٹی بہن کا نکاح کر دو. نہیں کرو گے تو پھر فساد پیدا ہوگا, فتنہ پیدا ہوگا, تو اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا, اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ دعا جو ہے, دعا یہ بہت بڑا اسلحہ ہے مومن کے لیے, اور بندہ اس سے بھی کام لے. اور یہ دعا جو قبول ہوتی ہے یہ رات کے وقت, تہجد کے وقت, جب اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے, پھر فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے کہ میں اس کی دعا قبول کروں, کون ہے جو مجھ سے کوئی چیز مانگے کہ میں اسے عطا کروں, کون ہے جو مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اس کو بخش دوں, اس کی مغفرت کر دوں. تو اس وقت بندہ دعا مانگے. باقی بھی جو اوقات خصوصی ہے ان میں دعائیں بندہ مانگے تو اللہ آسانی فرما دیتا ہے. اور معیار کو نہ بہت اونچا نہ لے جائے, بلکہ مناسب جو ہے یہ کف جس کو کہتے ہیں نا, کفاءت, اس انداز میں رہے, بہت اونچا جو ہے نہ جائے. جزاک اللہ. شیخ اس حوالے سے آپ کی رہنمائی چاہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے مفتی صاحب نے ماشاءاللہ موتی پرو دی ہیں اور بڑی عمدہ نصیحتیں کی ہیں. اس میں بنیادی طور پر 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کہ ہمارے ہاں اکثر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, مشترکہ خاندانی نظام ہے, تو اگر تو مشترکہ خاندانی نظام میں پردہ داری اور ایثار اور محبت اور بھائی چارہ
तोहफे तहफ देना, लिहाज करना, एक दूसरे की मदद करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर ऐसे ख़ानदान के अंदर रह कर रिश्ते करने चाहिए। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं और छोटी छोटी बातों से जूते और लिबास का और खाने का हसद मौजूद है, तो फिर इस निज़ाम से निकल कर आप सेपरेट रहें और रिश्ते करें। ठीक है शेख। जॉइंट फैमिली सिस्टम की कबाहतों में से एक कबाहत ये भी है कि रिश्ते एक दूसरे के होने नहीं देते। जो शेख ने जिक्र किया हसद, जादू, जी जी, ये बड़ी प्यारी बात इन्होंने की है, मैंने इन्हीं की बात को आगे बढ़ाया है। और इसके अलावा कुछ कॉन्ट्राडिक्शन, तजादात हैं कि हम लोगों की बेटियों से रवैया अच्छा नहीं करते। मिसाल के हम कहते हैं कि मेरा जो दामाद है वो बहुत अच्छा है, जो हमारी बेटी कहती है वो करता है, और मेरी बहू बड़ी डायन है, उसने मेरे बेटे को अपने पीछे लगा लिया है। जी शेख। इसी तरह कुछ लोग हस्बे ज़रूरत दीनदार होते हैं, या औरतों का महल्ले में घरों में आना जाना बेदरेक। तो ये जो चीज़, ये आज़ादी भी रिश्तों में रुकावट है। ठीक है। एक बीवी का जो एक क्राइटेरिया है ना, आपको वो औसाफ इख्तियार करने चाहिए। इंशाअल्लाह शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। लाइव कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, मिसेस अमजद साहिबा लाहौर से हैं। शुक्रिया बहन, आपने हमें कॉल की, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे आप मुफ्ती साहब से? मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जब भी हम तरफ जाते हैं ना, अपनी की तरफ, जब भी वहाँ पे ना, जी जी, अपनी मेरी तो उसकी तरफ जाते हैं तो वहाँ से डांट खा के आ जाते। कभी अम्मी डांटती है, कभी भाई डांट देता है, ये नहीं देखते कौन बैठा होगा कौन नहीं है, और सबके और बात ये भी देखते कि मत आया करो हमारे घर। अच्छा, मुश्किलात बेसिकली फेस होती हैं आपको? जी, तो मेरी अम्मी की तरफ जाने का मेरा बहुत दिल करता है। तो मेरा कहता है कि मैं अपनी अम्मी से बैठूं, बात करूं उसके साथ। तो लेकिन जब भी जाती हूँ ना, वो मुझे ऐसी डांट के भेज जाती और रोती रोती आ जाती है। अब 2-3 हफ्ते हो गए मैं इनसे आज, तो मेरा दिल करा मैं जाऊँ, लेकिन वो कह रही जहाँ मैं बैठी हूँ ना वहाँ पे आप ना आया करो, तुम ऐसी हो तुम ऐसी हो, ऐसे मुझे डांट देती है। ठीक है, ये पूछना था कि अब मैं नहीं ना जा रही, क्या ये सुना होगा? और एक ये भी सवाल मैंने पूछा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिसेस अमजद साहिबा लाहौर से हमारे साथ मौजूद थी शेख मुफ्ती उमर सदीक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जब खुद बच्चों वाला हो जाता है तो कई दफ़ा वो बड़ा हसास हो जाता है, सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है शेख। जी जी, क्योंकि वो हुक्म चलाना शुरू कर देता है। उसकी एक अपनी रियासत होती है और उस वो रियासत का वो बादशाह है या मलका है। अब वो मलका सलामत जो हैं वो किस तरह डांट खाएंगी अपने अब्बू की, अम्मी की और अपने भाई की। तो मैं अपनी बहन को नसीहत करता हूँ कि जिनकी डांट आप शादी से पहले खाती थी, तो उन्हीं की डांट अपनी ज़िंदगी तक या उनकी ज़िंदगी तक खाते रहना ही सादत है आपके लिए। ठीक है, ये मेरी आपको नसीहत है कि आप इतने सेंसिटिव ना हो जाएं कि अब मुझे मेरी माँ भी कुछ ना कहे और मेरा भाई भी कुछ ना कहे। जी ठीक है। दूसरी बात, मैं खुद बहनों वाला हूँ और जारी बात है मेरी जो बीवी है वो भी किसी की बहन है। तो जब आप अपने मैके में जाती हैं तो इंसान को महदूद रहना चाहिए। ये नहीं कि आप शादी से पहले जिस तरह आपका घर था आज़ादी के साथ जहाँ मर्जी घूमें फिरें, आएँ जाएँ, खाएँ, फ्रिज खोलें, बर्तन इस्तेमाल करें। ये आज़ादियाँ जो हैं वो भाभीयों के आने के बाद नहीं रहती, उनके बच्चों के होते नहीं रहती। बिल्कुल। तो अपने आप को थोड़ा महदूद करना चाहिए, एक मेरी ये नसीहत है। और अभी कह रही हैं कि 2-3 हफ्ते हो गए, इससे ये पता चलता है कि इनकी आदत बहुत ज़्यादा जाना भी है। जी बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए, 15 दिन के बाद जाएं या महीने के बाद जाएं और महदूद रह के अपनी वालिदा के करीब रह के बहन भाइयों की बातों का जो बंदा गुस्सा करता है तो ये भी हमाकत का एक दर्जा है। बिल्कुल। बहन भाइयों का रिश्ता ऐसा है कि इनकी बातों का गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, बस ये मेरी नसीहत। अच्छा, ये खुशी का बायस इंशाल्लाह बन जाएगा। शेख मोहतरम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, शेख ने तो हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर वालिदा मोहतरमा गैर ज़रूरी, मतलब ज़रूरत नहीं उस चीज़ की, लेकिन उसके बावजूद झड़कती हैं, डांटती हैं बग़ैर किसी वजह के,
اگر ان کی بات سے بھی ایک پہلو ہم لے لیں تو اس حوالے سے شیخ مجھے بتائیے گا کہ اس صورت میں وہ کیا کریں. مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے وہ بہن بڑی محبت کرتی ہیں والدہ سے, جو بھی معاملہ ہے, تو بھائی بھی اگر ایسے کریں, والدہ بھی ایسے کریں, غیر ضروری ڈانٹ, اس حوالے سے شیخ کیا کہیں گے؟ یہ جو ہے نا صلہ رحمی, جی, اس کا بھی ہمیں حکم ہے. اور صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جو بندہ ہے وہ جس طرح انداز بھی اختیار کرے, آپ نے پھر بھی خیر خواہی کرنی ہے, پھر بھی جو ہے نا اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا ہے. صل من قطعک, صلہ رحمی کر, تعلق بنا جو قطع رحمی کرتے ہیں, اور آپ کے ساتھ وہ جس رویے سے بھی پیش آتے ہیں آپ کو حکم ہے کہ بھلائی کریں. ٹھیک ہے. اب یہ ہماری جو بہن ہے بچوں والی ہے, ہاں جی بالکل, تو اب ان کی والدہ کی عمر بھی زیادہ ہے. اب قرآن میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ بڑھاپے کو جب پہنچ جائے دونوں ماں باپ یا ان میں سے ایک, تو پھر آپ نے ان سے کیسی بات کرنی ہے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, جی, ان کو اف تک بھی نہیں کہنا, ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے. اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے بات کرنی ہے نہایت عزت کے انداز میں اور کرامت کے انداز میں, اس انداز میں بات کرنی ہے. تو یہ جب جائے اپنی والدہ کے گھر, جیسے کہ شیخ محترم نے فرمایا کہ ایک تو نہ اپنا وقت محدود کریں, تھوڑی دیر کے لیے جائیں, کبھی کبھی جاؤ, اس سے محبت بڑھ جاتی ہے. تو یہ روزانہ اگر جگہ قریب ہے تو 2 دن بعد اور اس طرح آنا جانا, اس سے نا تھوڑی سی نا وہ محبت میں کمی آ جاتی ہے, انسان کی سائیکی بھی ہے. اور اگر آپ جو ہے صاحب حیثیت ہیں, اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہوئی ہے, تو کچھ جاتے وقت تحفے تحائف بھی لے جایا کرو اپنے بھتیجوں کے لیے, بھتیجیوں کے لیے, کوئی کپڑے شپڑے. اس سے پھر نا کچھ لوگ آپ کو خیال میں رکھیں گے, لحاظ کریں گے, اور جیسی بھی ہو پھر بھی آپ نے جانا ہے, لیکن محدود وقت کے لیے سلام کر کے واپس آ جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ بندہ ادھر رات رہے اور کئی دن رہے, نہیں, ملاقات کے لیے آئے اور سلام کر کے واپس آ گئے. بیسیکلی شیخ اپنے دل میں ان کے لیے محبت رکھنی ہے, نفرت کو جگہ نہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. ناظرین کرام, آپ کی جانب سے کافی سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں بھی, اور کچھ کالز بھی obviously پینڈنگ ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے بریک کے بعد ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک ریمائنڈر ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں, اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے جان سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما دیجیے 04211170000, یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو آپ سرچ کیجیے, اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے, مفتیان کرام سے ان کے جوابات انشاءاللہ آپ کو لائیو ہی مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 03215652000, یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے سوالات پوچھے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں, انہیں شامل کریں گے مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ محترم, عائشہ کے نام سے آئی ڈی ہیں, لکھتی ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم غیر مسلم کو زمزم یا کھجور دے سکتے ہیں؟ ہمارے گھر کام والی کام کرتی ہے اور وہ غیر مسلم ہے. ہاں, بلا شبہ دے سکتے ہیں. اچھا, زمزم کا پانی اور اسی طرح کھجور یہ دینا درست ہے, غیر مسلم کو بھی یہ پلانا درست ہے. اور یہ پلا کے یا دے کے اس کو بتا بھی دیا جائے کہ یہ زمزم کا پانی کہاں سے آتا ہے, یہ اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی, اور ساری یہ بات بتا دیں, اور اس کی جو برکت ہے اس کے بارے میں بتا دیں. تو ایک طرح سے دعوت بھی ہو جائے گی, دعوت دین, اور ان کے ساتھ جو ہے نا خیر خواہی بھی ہو جائے گی, تحفہ بھی مل جائے گا. ہمارا دین اس سلسلے میں کوئی ممانعت نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی فرما دیا ہے کہ جو کفار تمہارے ساتھ لڑتے نہیں اور تمہیں اپنے وطن اور علاقوں سے نکالا نہیں ہے, تو ان کے ساتھ
بر کرنے، نیکی کرنے، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تمہیں نہیں منع فرماتا۔ ٹھیک ہے سر۔ تو یہ تو ایک خادم ہے، نوکر ہے، خدمت کرتے ہیں اور ایک لحاظ سے پڑوسی بھی ہیں، تو ان کے ساتھ اس طرح بھلائی کرنا بالکل درست ہے۔ شیخ جزاک اللہ۔ شیخ محترم اس حوالے سے رہنمائی کرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلام کے اندر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کی جو خصوصیات ہیں وہ من جانب اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ زمزم کا پانی اور یہ جو کھجوریں ہیں یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اور یہ غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو جیسے عید الاضحیٰ، عید قربان ہے، تو قربانی کا گوشت جو ہے وہ مسلم کے لیے ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی عید ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی سائل مانگنے والا غیر مسلم ہے تو سائل کو اس چیز سے بے نیاز ہو کر دیا جا سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور یہ مانگتے ہیں تو دیں، نہیں بھی مانگتے تو بطور ہدیہ کے آپ ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کریں کہ وہ اسلام سے متاثر ہو اور وہ اسلام کو قبول کریں۔ بہت خوبصورت سوچ ہے۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں بالخصوص آپ جب غیر مسلم لوگوں کو شامل کریں گے تو ہمارے ہاں ایک مشہور مقولہ ہے، پیٹ کھائیں اور آنکھیں شرمائیں۔ ایسے ہی تو آپ جب کھانے پینے کی چیزوں میں حسن سلوک کریں گے تو یہ سب سے زیادہ دوسرے شخص کو متاثر کرتا ہے۔ انشاءاللہ شیخ جزاک اللہ خیر۔ شیخ محترم شیخ مفتی عمر صدیق صاحب، پوچھا یہ گیا ہے، اسلامک لائٹ کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی سر میرے پیرنٹس مجھ سے زیادہ کماتے ہیں، میں الگ کماتا ہوں، میرے پیرنٹس مجھے فورس کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کما کر دو، میری انکم سے صرف ضرورت زندگی پوری ہوتی ہے، پیرنٹس مجھ سے زیادہ سیٹل بھی ہیں، ان کو اگر پیسے دوں تو گزارا کیسے ہوگا؟ میں اپنی وائف کا ایکسپینس اٹھاؤں یا پھر سارے پیسے اپنے پیرنٹس کو دے دوں؟ اس حوالے سے شیخ فرمائیے۔ سب سے پہلی جو بات ہے، ہمارے اس بھائی کو ایک غلطی لگ گئی ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ اس کی ذات یا اس کی بیوی یا اس کے بچے ہیں۔ جی۔ تو جو ضروریات زندگی اس کے اندر بیوی بچے بھی شامل ہیں تو والدین بالاولیٰ شامل ہیں۔ وہ غنی بھی ہوں، والدین کو نان و نفقہ دینا، ان کا لباس، ان کی خوراک، ان کے لیے چھت اور ان کی جملہ ضروریات کو پورا کرنا یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ اچھا۔ اگرچہ وہ اغنیا بھی ہوں، غنی بھی ہوں۔ اچھا۔ یہ بات یاد رکھیں، کئی والدین ہیں جو احسان کرتے ہوئے بچوں سے نہیں لیتے، ہاں بالکل، بہت سے، کئی، لیکن غنی ہیں اس وجہ سے یہ ان کو نظر انداز کر دیں، اپنی زندگی سے نکال دیں اور صرف اپنی بیوی کو اہمیت دیں، تو نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ انسانیت کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے۔ جی بالکل شیخ۔ غیر مسلم اور کفار ہیں، وہ اپنے والدین کو اپنی بیویوں پر ترجیح دیتے ہیں، اور شیخ محترم نے جیسے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ پھر اس کے اندر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تو جناح الذل کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنی ذات اور زبان ہی نہیں کہ میں صدقے واری جاؤں، بلکہ انسان جو ہے وہ اپنے مال کو بھی اپنے والدین پر خرچ کرے۔ انشاءاللہ والدین اس ذمہ داری کو یاد کروا رہے ہیں۔ ہاں بالکل۔ غنی جو ہیں والدین، رشتہ ہی ایسا ہے کہ وہ بچوں کے مال کو نہیں کھاتے، وہ اسی کے لیے سیونگ کریں گے، لیکن اس کو یہ عادت ڈال رہے ہیں کہ اپنے ذہن کے اندر صرف بیوی کو نہ رکھ، ہمیں بھی رکھ۔ جزاک اللہ شیخ، بہت شکریہ۔ شیخ محترم یہاں پر بھائی ذکر کر رہے ہیں جی سارے پیسے، کتنے پیسے دے دینے چاہیے؟ فار ایگزامپل کے طور پر ماشاءاللہ کماتے ہیں، اچھا والدین اچھے سیٹلڈ، ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو کتنے پیسے دے دینے چاہیے؟ جیسے شیخ نے فرمایا کہ آپ کو انہیں یاد رکھنا ہے ہر حالت میں، ہر صورت میں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ یہ جو بھائی ہے نا، اور ہم سب ایسے بھائیوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ والدین کو مت بھولو، ان کو ہمیشہ یاد رکھو، وہ مالدار ہیں، غنی ہیں یا کہ فقیر ہیں، جس طرح بھی ہیں وہ آپ کے والدین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے مقدم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو والدین سب سے مقدم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے بعد جو سب سے مقدم حق ہے
وہ والدین کا حق ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ نہیں آیا ہے کہ وہ مالدار ہیں تو حسن سلوک نہ کرو اور فقیر ہے تو حسن سلوک کرو. جس طرح یہ بھائی سوچتا ہے یا دوسرے ہمارے بھائی سوچتے ہیں کہ بیوی کے خرچے ہیں ان کو میں کیسے برداشت کروں، تھوڑا سا یہ بھی خیال رکھے کہ بیوی کے ساتھ والدین کو بھی شامل کرے کہ میری یہ بھی ذمہ داری ہے. پھر جب یہ غنی والدین ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے کہ آپ تنخواہ کا آدھا حصہ ان کو دے دیں یا پورا دے دیں، ثلث دے دیں یا سارا دے دیں، نہیں، آپ تحفے تحائف ان کے دیا کریں. مہینے میں کوئی چیز خرید کے، کوئی کپڑے دے کے والد صاحب کو، والدہ صاحب کو، یا ان کی جو پسندیدہ چیز ہے وہ خرید کے دے دیں، نقد پیسے دے دیں. تو یہ جو والدین ہیں بعض اوقات جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا وہ پیسے آپ ہی کے لیے محفوظ کریں گے، تو وہ بعض اوقات یہ جو والدہ صاحبہ ہوتی ہے نا، وہ جب دیکھ لیتی ہے کہ بیٹا جو ہے وہ کمزور حالت میں ہے، وہ دوسروں کو بتائے بغیر آپ کو وہ پیسے دے دے گی کہ یہ میرا بیٹا کمزور ہے تو یہ لے لو، اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کپڑے خریدو، عید آ رہی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ یہی سوچے، جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ والدین کو اپنی زندگی سے نکال دو کیونکہ وہ ویل سیٹلڈ. ہاں نہیں، جس طرح بھی ہے آپ نے انت ومالک لابیک. ٹھیک ہے شیخ. ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اگر کوئی انسان سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کے والدین دونوں اس کی زندگی میں کیا درجہ رکھتے ہیں، جی، تو بیوی جو ہے 1/8 مال کی وارث ہے. اچھا. اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے کہا ہے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ہر دونوں کے لیے 1/6 مال کے والدین وارث ہوتے وراثت میں سے. جی، وراثت میں سے. اللہ اکبر. تو یہ بڑی خوبصورت اگزامپل ہے کہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے. جب اولاد ہو اور اگر اولاد نہیں ہے، ایک طرف بیوی ہے اور دوسری طرف والدین ہے، تو پھر والدین کو ثلث ملے گا. ٹھیک ہے شیخ، ثلث. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. لائیو کالر ہیں جی. السلام علیکم. مسز خلیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام. جی مسز خلیل صاحبہ، بہت شکریہ. ملتان سے آپ نے کال کی. عبد العزیز خان سے دعا کروانی ہے. جی جی جی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ حج عمرے کی سعادت نصیب کروائے. آمین. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ملتان سے ہمارے ساتھ موجود تھی مسز خلیل صاحبہ. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ خاص دعا کی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس بہن کو حج عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، حج عمرہ نصیب فرمائے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی قبول بھی فرمائے اور اس کو صحت اور عافیت کی حالت میں اپنا گھر دکھائے اور واپس بھی لے آئے سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ. اور بھی جتنے شیخ ہیں ان سب کے لیے، جتنے لوگوں کے سامعین ہمارے ہیں، ناظرین ہیں، ہم سب کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنا گھر دکھائے اور اس کے برکات بھی اللہ تعالیٰ ان کو منتقل فرمائے اور وہ حج عمرہ جو بھی عبادت ادھر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول بھی فرمائے. آمین. شیخ ان سب میں ہمیں بھی شامل کیا. جی بالکل، بہت شکریہ شیخ. اللہ تعالیٰ آپ کو تو جانا چاہیے اور ساتھ جو ہے نا اپنے ساتھی کو بھی. انشاءاللہ شیخ، جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. خواہش بھی ہے اور جیسے کہتے ہیں نا کہ تڑپ بھی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ لے جائیں انشاءاللہ جلد سے جلد. شیخ سوالات ایڈ کرتا چلوں. شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ہمنا ریحان کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی میرے گھر کے پاس کرسچن رہتے ہیں، وہ اکثر سلام کرتے ہیں تو مجھے جواب کی سمجھ نہیں آتی. سنا ہے کہ غیر مسلم پر سلامتی نہیں بھیجتے، اس پر کیا حکم ہے شیخ؟ حدیث میں جو بات آئی ہے کہ جب غیر مسلم آپ کو سلام کہیں جی تو آپ نے ان کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، جواب دینا ہے وعلیکم کے ساتھ. وہ کہیں السلام علیکم تو آپ نے خاموش رہنا ہے؟ نہیں، خاموش نہیں رہنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ ہے وعلیکم. اچھا. اور اسی طرح وعلیکم السلام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی السلام کا اضافہ بھی درست ہے. وعلیکم یا وعلیکم السلام جواب دے دیں. اور جیسے کہ انہوں نے ایک اچھا کلمہ کہا ہے اور آپ کے لیے سلامتی کی دعا کی ہے تو آپ ان کو جواب دے دیں وعلیکم السلام. ہاں، ابتداءً یہ کلمہ جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، آپ ابتدا نہیں کریں گے. اگر مل گیا ہے تو آپ دوسرے کلمات اپنے علاقائی طور پر جو معروف ہیں ان کے ساتھ آپ ابتدا کریں. ہیلو ہائے ہے یا خوش آمدید، اہلاً و سہلاً،
یا اپنی زبان میں جو بھی آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کہیں، لیکن السلام علیکم یہ نہیں کہنا، اہل ایمان کا خاصہ ہے ابتداءً۔ جواب آپ کہیں وعلیکم، اگر الفاظ وہ نادرست طریقے سے ادا کرتے ہیں پھر آپ کہیں وعلیکم، اوکے ٹھیک ہے۔ اور اگر الفاظ ان کے بالکل درست ہیں، السلام علیکم کہا تو آپ کہہ دیں وعلیکم السلام، پھر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیخ محترم کچھ آفیسز کے اندر آپ کو پتہ غیر مسلم کام کرتے ہیں، اب وہاں پر کولیگز ہوتے ہیں، تو کیا مسلمان غیر مسلم کو سلام میں پہل کر سکتا ہے؟ جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم ان کے جواب میں کہیں وعلیکم۔ جی، اب اس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ اگر وہ مخلوط نشست ہے، دفتر میں مسلم بھی ہے غیر مسلم بھی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کٹھے ہیں، سب اکٹھے۔ جی، اور اگر وہ صرف کفار ہیں تو آپ سلام نہیں کہہ سکتے ابتداءً، اوکے، بلکہ یہ ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، حق المسلم علی المسلم، ٹھیک ہے ٹھیک۔ اوکے، اب اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی کام ہے اور آپ کسی غیر مسلم کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں جی جی، تو آپ کیا نام لے سکتے ہیں، مخاطب کر سکتے ہیں، کیا حال چال ہے، کیف حالک، کیف صحتک، ٹھیک ہے، آپ یہ پوچھ سکتے ہیں۔ اب پھر 2 باتیں ہیں، جیسے کہ یہودی جو ہے وہ بڑے عرب دان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آیا تو اس نے کہا السلام علیکم، تو سید عائشہ نے فوراً اس کی بات کو سمجھ لیا کہ سام عربی زبان میں موت، ہلاکت کو کہتے ہیں، تباہی و بربادی کو کہتے ہیں۔ تو سید عائشہ نے کہا وعلیک السلام ولعنتہ وغضبہ، بعض روایتوں میں لعنت اللہ وغضبہ۔ ٹھیک، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ نرمی۔ تو ایسی صورت میں جب بات مبہم ہو، واضح نہ ہو، تو آپ کہیں وعلیکم۔ اور جب یہ بات اکثر لوگوں کو نہیں پتہ، اور شیخ صاحب کے اندر ماشاءاللہ بڑی جرت ہے اور ہم سے علم و شرف میں یہ ماشاءاللہ بڑا ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں، میں ان کی جگہ ہوتا تو شاید یہ بیان نہ کرتا، کیونکہ بعض آثار ایسے موجود ہیں کہ آپ غیر مسلم کو السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ابتداء میں کہہ دیتا تو شاید یہاں سے ہم باہر نکل کر جاتے تو پاکستان میں میرے بارے میں کیا سے کیا کہہ دیا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے انتہائی عمدہ بات کی ہے ماشاءاللہ۔ اور شیخ کی ماشاءاللہ کتاب بھی ہے سلام کے بارے میں، میں جانتا ہوں ماشاءاللہ پوری کتاب شیخ نے لکھی سلام کے عنوان سے ہی، تو صحابہ کے اثار ہیں وعلیکم السلام پر، الحمدللہ ماشاءاللہ، شیخ کی بات درست ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے یہ سلسلہ صحیحہ اس کے اندر یہی بات لکھی ہے، جیسے کہ آثار کا بھی ذکر کیا ہے جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ شیخ مفتی عمر صدیق صاحب، شیخ محترم پوچھا گیا ہے کہ آج کل لوگ خوشی، غم یا پریشانی کے مواقع پر بعض ایسے جملے بول دیتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کا پہلو نکلتا ہے، ایسے الفاظ کے بارے میں شریعت رہنمائی کی کرتی ہے ہمارے شیخ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم مسئلہ جو ہے مسلمانوں کی اکثریت میں قضاء و قدر سے جہالت، جی، لا علمی، اور بلکہ جو اس کے ابجد ہیں اس سے بھی ناواقفیت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ یقیناً وہ بھی عطائی ہیں، لیکن بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کا کسب بھی شامل ہے، اور انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جیسے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد کا پیدا ہونا اور رزق کے اسباب کو اختیار کر کے رزق کو کمانا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع کی ہیں۔ جی، اب یہاں پر ایک نقطے کی بات اللہ تعالیٰ کی توفیق و رحمت سے میں بتانا چاہتا ہوں، جی جی، کہ رزق جو ہے یہ گاڈ گفٹڈ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اور رزق کے اندر بیوی بھی ہے، مال بھی ہے، گھر بھی ہے، دنیاوی نعمتیں، عزت اور مقام اور رہائش بھی ہے، بالکل سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ جو طبقات ہیں اس کی تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے
ہاتھ میں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر کہا ہے کہ ہم معیشت کو تقسیم کرتے ہیں, تم رزق دینے والے نہیں. بے شک سے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برابر رزق دے دیتا تو اس کائنات کا نظام ہی درم برم ہو جانا تھا. بالکل صحیح. یہ احتیاج ہے, ایک کو مکان بنوانا ہے اور ایک نے بنانا ہے. وہ بنوانے والا بنانے والے کا محتاج ہے, اور بنانے والا پیسے دینے والا, اور بنوانے والے مکان مالک کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اس طرح یہ کڑیاں آپس میں ملائیں. بالکل صحیح. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہونا, یہ سب سے بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سب سے پہلے یہ شیخ, سب سے پہلے رضیت باللہ ربا. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی اوصاف ہیں. ٹھیک ہے, رضیت باللہ رحمانہ نہیں ہے, رحیمہ بھی نہیں ہے. رب اللہ تعالیٰ کا وہ اسم عظیم ہے کہ جس کا تعلق ہی رزق کے ساتھ اور ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ہے. الحمدللہ رب العالمین. اچھا, تمام جانوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. رب کا بیسک میننگ شیخ اس سے اٹیچ ہوا. جی, رب کا معنی ضرورتوں کو پورا کرنے والا, پالنے والا, آپ کی خواہشات کو پورا کرنے والا, جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو عطا کرنے والا. رب کا معنی ہے کہ بغیر مانگے بھی دینے والا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالی رضیت باللہ ربا. سب سے پہلے تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو اس نے ہمیں وجود دیا, رزق دیا, سب کچھ جو نعمتیں اس کی عطا کرتا ہے, اس پہ راضی ہو جانا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر شکر ادا کرنا, لئن شکرتم لازیدنکم. یہ خوبصورت چیز. جی, یہ مقام شکر ہے. اور پھر تیسری جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا کہ اے پروردگار الحمدللہ الذی رزقنی ھذا بغیر حول منی ولا قوہ. کہ میری خوبیوں اور میری صلاحیتوں اور میری قوتوں کے بغیر ساری تعریفیں اللہ کی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عطا کی ہے. یہی سب سے خوبصورت بات, یہ چیز ہے. اب یہاں پر چوتھی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے وقت کو جانتا ہے. بعض طبیعتوں میں سرکشی ہوتی ہے کہ ان کو اگر مال دے گا تو وہ کافر ہو جائیں گے. ہم نہیں جانتے. بالکل, ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگ ہیں وہ پہلی صفوں کے نمازی ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتا ہے تو مسجدیں بھی چھوٹ جاتی ہیں, داڑیاں بھی اتر جاتی ہیں. ٹھیک ہے شیخ. ٹھیک ہے شیخ محترم, معذرت کے ساتھ ڈسٹرب کر رہا ہوں, اسی سوال کو بہت اہم ترین ہے اور کافی ڈسکشن والا ہے. کالر کو ہم شامل کر لیں شیخ, آپ کی اجازت سے؟ ضرور. پہلے کافی دیر سے 5-7 منٹ ہو گئے, آپ بتا دیا کریں کہ کالر ہے. بہت شکریہ. اچھا, گفتگو بہت اچھی تھی, خوبصورت, میں انجوائے کر رہا تھا اور بلکہ ابزارب کر رہا تھا اس گفتگو کو. دیٹس وائی پھر بھی سوچا, اشفاق صاحب نے کہا کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عثمان صاحب مسعود موجود ہیں حیدرآباد سے. عثمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر, میں ٹھیک ہوں. سر میرا سوال ہے سے. جی سر, ہمارا کاروبار ہے, ہم گاؤں میں رہتے ہیں, میرے والدین کاروبار کرتے ہیں, میں الگ کاروبار اسٹارٹ کیا ہے. اچھا. میرے والدین مجھ سے ابھی اس چیز پہ مزید ہیں کہ آپ کاروبار ہمارے ساتھ کرو. اگر میں کاروبار ان کے ساتھ ملاتا ہوں تو مجھے خرچہ ٹائم پر نہیں ملتا, مجھے پیسے ٹائم پر نہیں ملتے, میری ضرورت پر مجھ سے بحث ہوتی ہے, مجھے تنگ کرتے ہیں. اسی لیے میں نے اپنا کاروبار الگ کیا تاکہ جب مجھے ضرورت ہو میں اپنے پیسے خود استعمال کر لوں. تو یہ جائز ہے یا اس کا کوئی شرعی حکم بتا دیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عثمان صاحب, آپ نے ہمیں کال کی. شیخ محترم آپ کی جانب بھی پڑھیں گے, فرمائیے گا اس سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے دیکھا ہے کہ بعض والدین جو ہیں وہ اولاد کے اوپر خرچ کرنے میں تنگ دل ہوتے ہیں, یا ان کی گرفت جو ہے وہ سخت ہوتی ہے. جیسے سیدہ ہند, جن کو ہندا کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان ابا سفیان رجل مسیک, کہ وہ سنبھال کے رکھنے والے بندے ہیں, تو کیا ان کو بتائے بغیر میں ان کے مال سے لے کر اہل عیال پہ خرچ کر سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ خرچ کر سکتی ہیں. اسی طرح بعض والدین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد سرکش ہو جائے گی, یہ اپنا کاروبار کریں گے, ہاتھ سے نکل جائے گی, تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ الگ سے کاروبار نہ کریں. یا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس پیسہ ہوگا تو یہ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. اگر آپ کے ہاتھ سے نکلنے کا خدشہ نہیں ہے اور اسی طرح کوئی اور ان کو خدشہ نہیں ہے تو آپ الگ سے کاروبار کر سکتے ہیں, لیکن اپنے مال سے ان پہ خرچ کریں. یہ لازمی.
جب آپ ان پہ خرچ کریں گے نا تو ان کے دل بھی نرم ہو جائیں گے, انشاءاللہ وہ دعائیں بھی کریں گے. بالکل تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنا الگ سے کاروبار کریں اور کہیں جی میرا ابو تو مجھ سے زیادہ مالدار ہے. جیسے پہلے ہمارے بھائی نے پوچھا, جی ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ آپ نے جب کسی کو تحفہ دینا ہو تو سب سے پہلے اپنے والد کو دیں, والدہ کو دیں. ان کو بڑا تعجب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب یقین جانے اس سے سات سے بڑھ جاتی ہیں والد کی یہ دل کی بیماری اور ہارٹ اٹیک اور بڑے امراض دور ہو جاتے ہیں بچوں کے نرم بولنے سے اور تحفے تحائف دینے سے اور اس نے سلوک کرنے سے. بوڑھوں کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ بچے سارا دن 12 گھنٹے رزق کمانے میں ہیں, ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے, تو ان کے پاس بیٹھنا, گفتگو کرنی, گپ شپ کرنی, انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت اولاد کو پالنے, جوان کرنے میں, زبان سکھانے میں, فنون پڑھانے میں خرچ کر دیا ہے. اور جب ان کی باری آتی ہے تو تنہائی کا شکار ہو کر وہ مر جاتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. تو یہ اپنے والدین پہ خرچ کریں, والدین بھی چاہیں گے ہمارے بچے کا کاروبار اور بڑھے. انشاءاللہ بیسیکلی کر سکتے ہیں کاروبار, لیکن جی کر سکتے ہیں. یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, یہ نافرمانی میں داخل نہیں ہوتا. کر سکتے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. شیخ اس حوالے سے فرمائیے گا. جی شافی اور کافی اور شافی, جزاک اللہ خیر. شیخ محترم, جو ہماری بات چل رہی تھی تقدیر پر اعتراض کے حوالے سے, جب کوئی غم یا پریشانی آتی ہے تو ہم بہت سے جملے, خاص طور پر جملہ ایڈ کرتا چلوں. جی اس میں جہاں پہ میں نے بات چھوڑی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش کو مال نہیں دیتے تاکہ یہ میرے بندوں کو تکلیف نہ پہنچائے یا کفر نہ کر دے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ 5ویں نمبر پر یہ چیز بھی شامل ہے کہ کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مثال فوت ہو جاتا ہے تو کہنا یا تینوں میرا گھر ہی لبیا سی, یہی سب تو نے میرا باپ ہی مارنا تھا. ٹھیک ہے, تو نے میرا بڑھیپا مجھ سے چھین لیا, تو نے میری بیساکھی میرے بیٹے جوان بیٹے کو مجھ سے چھین لیا. ٹھیک ہے, یعنی اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکوہ کرنا یہ کفر ہے. جو دنیا سے جا چکا ہے وہ تو واپس نہیں آئے گا. یہ ایک آزمائش اور ابتلا ہے, اور جب اس ابتلا میں آپ صبر کریں گے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مسلم ہوتا ہی وہ ہے جو خوشی غمی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کی پابندی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اللہ کو رپورٹ کرتے ہیں کہ تیرے بندے کا جو نا قریب, یعنی اس کا پیارا ہم نے چھین لیا. تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے, وہ پوچھتا ہے کیا کہہ رہا تھا, تو وہ صبر کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے گواہ ہو جو میں نے اس کو جنت دے دی. اتنی بڑی یہ ایک ابتلا ہے. اچھا, یہ قضاء و قدر سے شکوہ جو کرنا ہے, یہ دنیا بھی انسان اپنی برباد کر لیتا ہے اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے. شیخ جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. شیخ اس حوالے سے آپ بھی رہنمائی فرمائیے گا. شیخ صاحب نے جو کلام فرمایا الحمدللہ جامع اور کامل کلام ہے, کافی اور شافی, اور اسی پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ دنیا تو یہ آزمائش کا گھر ہے, جو آیا ہے اس نے جانا ہے, اور ہر ایک کے لیے ایک ٹائم اور وقت مقرر ہے. اس سے نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا, اس میں بہت زیادہ سکون ہے. جب مومن تقدیر پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا تھا اور اس کے لیے یہی وقت تھا, تو اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتا ہے. شیخ صاحب نے فرما دیا کہ اس طرح کلمات بولنا یہ اپنے ایمان کو تباہ کرنے والی بات ہے. تو اپنے ایمان کو کیوں تباہ کرتے ہو؟ وہ واپس آ جائے گا ان باتوں سے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پھر سے زندہ کر دے گا کہ میرا بندہ تو بہت پریشان ہے اور مجھے بھی یعنی توہین کر رہا ہے, میری بھی نہیں, وہ تو نہیں آئے گا. تو اپنے ایمان کو کیوں خراب کرتے ہو؟ راضی ہو جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا, قبر کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور وہ رو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ صبر کرو, اللہ کی بندی صبر کرو. اس نے کہا کہ پہچانا نہیں تھا, کہا کہ جو مجھ پہ مصیبت آئی ہے وہ تیرے اوپر نہیں آئی, یا تجھے اس کا علم نہیں ہے کہ میں کتنی مصیبت غم میں ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو, نہیں چھیڑا کہ میں کون ہوں, میں کس سے آپ اس طرح کی بات کر رہی ہے. اور صحابہ نے بھی اس کو کچھ نہیں کہا, انہوں نے کہا عورت غم میں ہے, ایسے ہی چلے گئے. بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہ کون تھے, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہ پھر عورت چلی گئی, وہاں پر دربان نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, سیدھی گھر کے اندر گئی اور کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا,
اب میں صبر کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، صدمے کے شروع میں جو ہے نا وہ صبر ہے، بعد میں تو بندہ صبر کر ہی لیتا ہے، بعد میں آ بھی جاتا ہے بغیر، یعنی کہ وہ مصیبت کا وقت جب وہ گزر جاتا ہے، وہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر بندہ صبر کر ہی لیتا ہے۔ تو شروع میں ہی صبر ہو، پھر اس سے بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بہت بڑے شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، شیوخ کی جو گفتگو تھی اس کو پریکٹیکلی شامل کریں، صرف یہ آپ نے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنی نہیں۔ گزارش ہے آپ سے، ریکویسٹ ہے کہ جو ماشاءاللہ شیوخ اتنی قیمتی باتیں کرتے ہیں، اتنی قیمتی نصیحتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس کو اپنے دل میں آپ نے جگہ دینی ہے۔ دل میں جب جگہ دیں گے انشاءاللہ عمل، آپ کی وہ دل کی کیفیت عمل میں منتقل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ کے بہت سے سوالات میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں موجود ہیں، یہاں پر وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کی جانب سے سوالات بھیجے گئے ہیں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں، اس کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ محترم سوالات ہیں، پوچھا گیا ہے، عائشہ نعمان کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ عورت محرم کے بغیر عمرہ کر سکتی ہے یا حج بھی؟ عورت محرم کے بغیر عمرہ کر سکتی ہے کہ نہیں، یہ ایک ہے اختلافی مسئلہ۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ جمہور اہل علم وہ یہی کہتے ہیں کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، چاہے وہ سفر حج ہے، سفر عمرہ ہے، اور اس کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے۔ جبکہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عورت جب ایسی جماعت کے ساتھ جا رہی ہو جو عورتوں کی جماعت ہے، ان میں مرد بھی ہیں لیکن اہل صلاح ہے، نیک لوگ ہیں، قابل اعتماد لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ یہ عورت جا سکتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان کا بھی یہی موقف ہے، امام حسن بصری رحمہ اللہ ان کا بھی یہی موقف چلا آ رہا ہے، اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بھی اسی قول کے قائل ہیں۔ اور جو اہل علم کہتے ہیں کہ سفر نہیں کر سکتی مطلقاً عورت محرم کے بغیر، ان کے پاس تو واضح دلیلیں ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ بعد میں 1 دن کا تذکرہ آتا ہے، بعد میں 3 دن کا تذکرہ آتا ہے، تو بہر صورت مطلق سفر سے ممانعت بھی موجود ہے۔ اور جو اہل علم کہتے ہیں کہ سفر جب ایک قابل اعتماد قافلہ ہو، خواتین کی جماعت ساتھ ہو تو جا سکتی ہے، وہ عمومی دلائل سے استدلال کرتے ہیں، یعنی امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کا سفر حج عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ان کے قافلے کی نگرانی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کی سپرد کی گئی، تو ان کی نگرانی میں یہ امہات المومنین گئی تھی، اور ایسے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ان کا قریبی محرم بھی ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو عظمت ہے، شان ہے اور شوکت ہے، ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ عراق کے ایک شہر سے، وہ بصرہ سے ایک خاتون نکلے گی، یا کوئی دوسرا علاقہ ذکر فرمایا، وہاں سے عورت نکلے گی بغیر خاون کے، بغیر زوج کے، اور وہ جائے گی طواف بیت اللہ کرے گی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے گی۔ حافظ ابن حجر وہ چونکہ شافعی المذہب ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے نا، یہ مدح اور ستائش کے ضمن میں ذکر ہے، تو اس سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ بہر صورت یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو چاہیے کہ خاتون جائے تو محرم
کا بندوبست ہو تو یہ ہر شک اور شبے سے بالاتر بات ہے، اور جب تک محرم میسر نہیں ہے تو وہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ وسائل میسر فرمائے اور پھر وہ جائے۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ دوسرے اہل علم کے قول پہ عمل کر کے چلی جاتی ہے اور قابل اعتماد ساتھی ہیں، خواتین ہیں، ان کی جماعت ہے تو وہ جاتی ہے، تو ایک گنجائش تو اہل علم نے نکالی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، شیخ مفتی عمر صدیق صاحب فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب نے ماشاءاللہ دونوں پہلو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کر دیے ہیں۔ موجودہ جو سفر ہے فی زمانہ وہ گزشتہ ادوار کی نسبت کافی محفوظ اور کھلا سفر ہے، آسان بھی ہے شیخ۔ دیکھیں اس دور کے اندر قافلے اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اور اس کے لیے سرائے، پھر خیموں کا لگنا، جی جی بالکل، پھر اختلاط کا خطرہ، چور و ڈاکوں کا خطرہ، یعنی یہ پرخطر اسفار تھے۔ اور جیسا کہ شیخ صاحب نے کہا کہ غلبہ اسلام کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے کہ ایک عورت تنہا آئے اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، جی، اور اللہ کے سوا اسے یا دشمن کے خوف کے سوا جانور وغیرہ، یعنی ایسا جو انسانی جان کو نقصان پہنچائے، جی جی بالکل، جیسے شیر ہے، سانپ ہے، اس کے علاوہ اسے کسی چیز کا خوف و ڈر نہیں ہوگا، یعنی راستے پر امن ہوں گے۔ اس حدیث میں یہ اشارہ بھی ہے کہ راستے جب پر امن ہوں تو عورت جو ہے وہ حج عمرے کا، بیت اللہ کا سفر کر سکتی ہے۔ یہ استدلال ہے بعض علماء کا۔ تو ہوائی جہاز کے سفر میں اسی طرح جو ایئرپورٹ ہے اس پر بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے، کیمرے لگے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں سیکیورٹی گارڈ؟ جی، خواتین بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، کیمرے بھی ہوتے ہیں، تو یہاں اختلاط کا خطرہ نہیں ہوتا، جی ٹھیک ہے، اس طرح کوئی جنسی خطرہ نہیں ہوتا، جی جی، کوئی ڈکیتی وغیرہ کا خطرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک کا سفر جو ہے یہ بڑا محفوظ سفر ہے، ہوائی جہاز کا بڑا محفوظ سفر ہے۔ جی جی، پھر اگر خواتین ساتھ ہوں ایک گروپ کی صورت میں تو جنسی اختلاط کا، نظروں کے ملنے کا، یا ایک جو فزیکل دلچسپی ہوتی ہے جی جی، اس کا بھی خطرہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں احتیاط یہی ہے، جواز کے فتویٰ جن علماء نے دیا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاط یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ محرم کے ساتھ وہ حج عمرہ کرے، کیونکہ اس کی فرضیت ہی اس پر محرم کے ساتھ ہے۔ اچھا اگر کوئی عورت نہیں کرتی، اس کے پاس پیسے مال سب کچھ ہے لیکن محرم نہیں ہے تو اس پر فرض بھی نہیں ہے۔ اچھا وہ اگر نہیں کرتی تو اس کو کوئی ایشو نہیں؟ من استطاع الیہ سبیلا کے اندر اس کے لیے محرم کا ہونا بھی شامل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چکوال سے۔ شکریہ بہن آپ نے ہمیں کال کی، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ جو وظائف پڑھے جائیں تو ان کے پیچھے اجازت لینی ضروری ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہن آپ نے ہمیں کال کی۔ نسیم اختر صاحبہ چکوال سے ہمارے ساتھ موجود تھی۔ شیخ مفتی محمد عمر صدیق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن، جن لوگوں کا روزگار ہے تویز داغوں کے ساتھ اور عملیات کے ساتھ، تو انہوں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ اجازت کے ساتھ آپ پڑھائی کریں، اذکار کریں، کوئی وظیفہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو اجازت سے مراد الفاظ کا درست ہونا اور اس کا مطلب و معنی سمجھنا ہے تو پھر تو یہ بات درست ہے، لیکن اگر اجازت سے مراد ہے کہ الفاظ بھی ٹھیک ہیں، معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن مرشد کی اور بزرگ کی، معلم کی اجازت نہیں، تو یہ معنی اس کا درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی پوری امت کو اجازت دی ہے، دین کی پوری امت کو اجازت دی ہے، آپ دین سیکھیں، سکھائیں، اس پر عمل کریں۔ آپ کو یہ اجازت اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور ان دو ہستیوں کی اجازت کے بعد پھر اور کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا شیخ اشفاق صاحب نے بتایا
کچھ ایک سوال کا ایک حصہ رہ گیا تھا ہمارے سے غلطی سے. وہ جو ہم خاتون نے وہ پوچھنا چاہ رہی تھی, بیٹے نے طلاق دی ہے, اب دوسری پارٹی کی طرف سے پریشر بہت زیادہ ہے, پریشر کی وجہ سے گھر کے اندر کہہ رہے ہیں ایسا شدید ماحول ہے, تناؤ کا شکار ہے, پریشان بہت زیادہ ہیں, اس حوالے سے وظیفہ بھی پوچھ رہی تھی. گھر میں اگر تناؤ پریشانی ہے کسی کے دباؤ اور مداخلت کی وجہ سے, تو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اور اسی طرح استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جی ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے. اور اسی طرح دعاء الکرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. اور اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ان میں سے جو بھی میسر ہو, جو بھی اس کے لیے آسان ہو, یہ ضروری نہیں کہ سب پڑھیں, اچھا ٹھیک ہے, ان میں سے جو بھی اس کے لیے میسر ہو, آسان ہو, اس کو پڑھے. اور درود شریف جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, نسائی شریف کے اندر حدیث ہے, حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں 40 فوائد ہیں دنیا و آخرت کے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. اچھا شیخ, اس کی تعداد کوئی ہے فکس کہ اتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ دیکھیں اس کی کوئی فکس تعداد نہیں. کثرت کے لیے اہل عرب 70 اور 100 اس کا استعمال کرتے ہیں, تو آپ 70 اور 100 مرتبہ اسے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن صرف ایک فگر کے لیے, عدد کو مؤثر جانے بغیر. ایک عادت ہے اور ایک ہے عدد کا مؤثر ہونا, اس میں فرق ہے. جی بھائی عدد ہے اکثار کے لیے کہ 100 دفعہ پڑھ لے بطور عادت کے, جی تو یہ درست ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ کلمہ میں 999 مرتبہ پڑھوں گا تو اثر ہوگا, یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ, بہت شکریہ شیخ محترم. شیخ مفتی عبدالعلی خان صاحب, شیخ محترم کچھ سوال ہیں ایڈ کرتا چلوں یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں. فضا چودھری لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ زمزم کو کھڑے ہو کر پینا جائز ہے یا بیٹھ کر پینا, اور کعبے کی طرف منہ کر کے پینا چاہیے یا نہیں؟ ان شرطوں میں سے کوئی شرط ضروری نہیں ہے شیخ, بچپن سے ویسے ہم یہی ہاں جی, یہ ہم بھی یہ سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے بھی آ رہے ہیں. لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ بیٹھ کر پینا چاہیے, چاہے زمزم کا پانی ہے چاہے غیر زمزم ہے. تو اور اس کے لیے بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, زمزم کا پانی آ گیا تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اہتمام کرنا تو بالکل ثابت نہیں ہے. اگر بندہ کھڑا ہے اور اس کے پاس زمزم کا پانی لایا گیا ہے یا کوئی اور پانی ہے تو اس نے کھڑے ہو کر ہی وہ پی لیا, تو اس کی گنجائش ہے, جواز ہے. افضل پھر بھی یہی ہے کہ بندہ بیٹھ کے پانی پیے. تو زمزم کی یہ خصوصیت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پیا ہے, اس لیے کہ آئے اور وہاں پر کھڑے ہوئے تھے, بیٹھے نہیں تھے, اور پانی دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. باقی اوقات میں آپ بیٹھ کر ہی پیتے رہے. تو یہ ہے مسئلہ. کھڑے ہو کر یا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے, منہ کر کے, اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا. اچھا ٹھیک ہے شیخ, اس والے سے فرمائیے گا آپ بھی. شیخ صاحب نے جو فرمایا وہ کافی و شافی ہے. ان کا ایک جملہ مختصر اور جامع ہے کہ یہ کوئی شرط نہیں ہے. وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے, زمزم بھی کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے. ایک پانی جو دسترخوان پر ہے, کھانے کے ساتھ ہے, تو اس کے آداب میں سے ادب یہی ہے کہ آپ اسے بیٹھ کر کے پئیں. ٹھیک ہے شیخ, جزاک اللہ. ایسا بیٹھنا جس میں مسلمانوں کے لیے ایذا ہو, تکلیف ہو, تو پھر ایسی صورت میں کھڑے ہو کر ہی پینا چاہیے. تو زمزم کے جو لگے ہوتے ہیں نل, وہاں پر بہت زیادہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, تو وہاں پر بیٹھنا مسلمانوں کو ایذا دینا ہے اور ایذا اٹھانا بھی ہے. انسان گر جاتا ہے, جی خود کے لیے بھی, اوپر لوگ چڑھ جاتے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کا جو کھڑے ہو کر کے پانی پینا ہے, یہ آنے والے ادوار میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ رش ہے, زحمہ ہے. تو ایسی صورت میں آپ بیٹھے بغیر, کسی کو تکلیف دیے بغیر آپ اس کو پی سکتے ہیں. جزاک اللہ. شیخ محترم مریم طاہر کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتی ہیں جی السلام علیکم. سوال ہے کہ مستجاب الدعوات کون ہے؟
मुस्तजाब जो कलिमा है इसका माना है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल और मंजूर होना। अच्छा ठीक है। और दुआ की जमा दावत, यानी इंसान जो अपनी हाजात दुआ की सूरत में अल्लाह ताला के सामने पेश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला जो है वो उसको कबूल करता है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि ऐसी दुआएं जो अल्लाह ताला की सुन्नत के ख़िलाफ़ हों तो ऐसी दुआएं करनी नहीं चाहिए। मिसाल कि कोई शख्स जो है वो 40 साल का है और वो अल्लाह ताला को कहता है या अल्लाह मुझे 20 साल का कर दे, बिल्कुल ठीक है। तो खिलाफ सुन्नत अल्लाह दुआएं नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दुआ के आदाब के मुनाफी। ठीक है। फिर इसी तरह एक शख्स जो है वो नेकी के लिए दुआएं करता है लेकिन उसका माल जो है वो हलाल नहीं है। अच्छा ठीक है। दुआ नेकी की लेकिन माल हलाल, जी जी। खैर की दुआ है, नेकी की दुआ है या भलाई की दुआ है तो उसके लिए अक्ल हलाल भी शर्त है। हदीस के अंदर है कि एक शख्स लंबा सफ़र करता है और या रब पुकारता है, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, तो उसे कहा जाता है कि तेरा पहनावा हराम का, तेरा खाना पीना हराम का है, तेरी दुआ जो है वो कैसे कबूल की जाए। बिल्कुल सही। अब इसके साथ तीसरी बात यह है कि इसका कतई तौर पर माना ये नहीं है कि कुफार और जो फुसाक व फुजार या हराम खाने पीने वाले हैं अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल नहीं करता। ये बहुत अहम पॉइंट है जी, अल्लाह तबारक व ताला उनकी दुआएं भी कबूल करता है। ठीक है। ओके। अब मिसाल के तौर पे इंसान जो है उसको बारिश की ज़रूरत है, बारिश नहीं हो रही, हाँ जी, तो बारिश के लिए दुआ करना। हाँ जी। औलाद नहीं हो रही, औलाद के लिए दुआ करना। रिज़्क़ की तंगी है, इसके लिए दुआ करना। तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला को उसके नामों का वसीला देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, अल्लाह ताला की तारीफ़ करना और फिर बड़े तज़र्रुअ इल्हा से सुन्नत हुलिये के साथ और हाथ उठाने का अमल, सजदा करने का अमल, इसके साथ दुआ करना और खैर के कलिमात पर दुरूद पर उसको ख़त्म करना जी। और इसके लिए तहज्जुद का अहतमाम करना, नमाज का अहतमाम करना, दुआ की कबूलियत के मकामात का अहतमाम करना, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने सफ़ा पर दुआ की और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खंदक में खैमा लगाया, वहाँ पर आपने दुआ की। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने वो दिन और वक़्त नोट कर लिया और मेरी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल वक़्त आया, कोई मुसीबत आई तो उसी दिन उसी घड़ी में मैंने दुआ की तो अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल किया। अच्छा, ये भी शेख है जी, ये भी है। अच्छा, ये दुआ के मकामात नबविया और इसी तरह औकात, अब बारिश के वक़्त, सहरी के वक़्त, मुर्ग के बोलने के वक़्त जी। और इसी तरह जो सालिहीन है उनसे दुआ करवाना। जैसे कि सहाबी ने रसूलुल्लाह का खाना किया और जब जाने लगे तो उसने रास्ता रोकर कहा मेरे लिए दुआ करें। ठीक है। तो इस तरह सालिहीन से दुआ करवाना, जैसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब खुद नेकोकार हैं लेकिन आप उनकी फ़कीरी देखें, उनकी जो है वो इनकिसारी देखें कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दुआ तलब करना बारिश के लिए। हाँ, ये तो ये जो चीज़ें हैं सारी, तो इस ऐसे ही वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में मुस्तजाब है इंशाअल्लाह। दीनी सफ़र या रिज़्क़ हलाल खैर के सफ़र की जो दुआ मुसाफिर की है वो अल्लाह ताला की बारगाह में है। दुश्मन से मिलते वक़्त मत भीड़ है भाई, जान देनी है, गोलियां आ रही हैं, गोले आ रहे हैं, तो वहाँ उस बंदे की दुआ जो है मैदान जिहाद में कबूल है। ठीक है। तो ये उलमा ने फिर ऐसे कलिमात हैं कि जिन कलिमात को अल्लाह ताला बड़ा पसंद करता है, नबी अलैहिस्सलाम ने दुआओं के लिए वो कलिमात जो है इस्तेमाल की हैं। तो औकात भी, मकामात भी, कलिमात भी, कैफियत भी और जी, और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो किन किन तरीके से मांगा है, नमाज में हाथ उठाकर, सजदे में रो कर, आंसू निकाल कर, रोने वाली शक्ल बनाकर, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनके साथ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कबूल होती है। माशाल्लाह, ये पैकेज पूरा मिल चुका है आपको, आप फॉलो करें ये तमाम स्टेप्स को, इंशाल्लाह इससे क्लिप भी आपको मिल जाएगा। लाइव कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाजी बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं कामोकी से।
سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی 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 آواز آ رہی تو انو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ آواز ساڈی آ رہی تو انو؟ الحمدللہ. اچھا فرماؤ. میں پوچھنا سی یہ کہ جی جی وہ کسی بندے دے نا پرائز بانڈ نکلیا سی. اچھا وہ آندا سی میں بھیجنے نے پیسے اتنے میں بھیج سکنا وا. اچھا ٹھیک ہے. اور کی پوچھنا چاہتے ہیں؟ پیغام کی بھیج دیا لگ سکتے نے کہ نہیں؟ اچھا پیغام ٹی میں وی. کیا میرے لیے پوچھ کے دسی. اچھا میں پیغام کیا ٹی میں وی. پہلا کال کراں گا مل گئی تو تین دس دیاں گا. اچھا ٹھیک ہے جی. دوسری گل یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اینا کو پڑھ لے بندہ درود شریف. اچھا یہ ساروں جائز ہے کہ پورا پڑھنا چاہیے درود ابراہیمی. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں تواڈے انشاءاللہ جو سوال نے مفتی صاحب سامنے رکھنا وا. بہت شکریہ سانوں کال کرنے لئی. حاجی محمد بشیر صاحب کاموں کی سے شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ سادہ طبیعت ماشاءاللہ. جی جی الحمدللہ. ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی بندہ پڑھ لے تو یہ کفایت کر جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر مکمل درود شریف پڑھے درود ابراہیمی یہ تو نور علی نور ہے، مکمل دعا. سبحان ٹھیک ہے. اللہ. اوکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پرائز بانڈ کے پیسے ہوتے ہیں جی جس نے پوچھا ہے اس کو بھی شبہ ہے، اس کے دل میں بھی خلش ہے کہ یہ پیسہ ہے تو ناجائز پیسہ. اچھا اور ٹھیک ہے. اسی لیے پوچھ لو کہ یہ پیسہ یہاں پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا. جی کسی بھی اصلاحی کام کے. کسی بھی نیک کام میں، کسی بھی صالح جگہ میں، نیک جگہ میں یہ پیسہ لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا. جی تو پرائز بانڈ کے بارے میں اہل علم کا جو فتویٰ ہے اور جو دلائل سے ثابت ہے کہ یہ جوئے کی ایک شکل بھی ہے، قمار کی صورت ہے، اور اسی طرح یہ سود کا بھی ایک اس کے اندر شائبہ موجود ہے. تو جوا ہے اور سود ہے، اس کا ایک مجموعہ ہے. تو اس لیے یہ پیسہ حلال پیسہ تو بالکل نہیں ہے. ہم اس بھائی سے یہ درخواست کریں گے کہ جو ان کا حلال پاکیزہ پیسہ ہے وہ پیغام ٹی وی کے لیے بھیج دیں، اس چینل کے ساتھ مدد فرمائے. اور یہ جو ہے باقی جو پیسے ہیں یہ اپنے سے جدا کریں اور ایسے لوگوں کو دے دیں جو فقیر ہے، مسکین ہے، یا جہاں پر بھی آپ نے لگانے ہیں ان کو بتانا نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے پیسے ہیں. ان کو نہ بتاؤ، پھر جہاں پر بھی آپ لگائیں گے تو وہ لگ جائیں گے. آپ نے ثواب کی امید نہیں رکھنی بلکہ یہ امید رکھنی ہے کہ مجھ سے یہ گناہ کم ہو جائے اور یہ جو پیسہ ہے ناجائز پیسہ یہ مجھ سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیرہ. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے شیخ، جزاک اللہ خیرہ. ناظرین کرام پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضلت شیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ مفتی صاحب تشریف آوری کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضلت الشیخ مفتی محمد عمر صدیق صاحب. شیخ محترم تشریف آوری کا شکریہ. آپ کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، جزاک اللہ خیرہ. ناظرین کرام اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. درخواست یہ ہے کہ ہمارے پیغام ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. اور ریکویسٹ وہی جو ہمیشہ کی ہم کرتے ہیں کہ آپ نے پیر و جمعرات کے 2 روزے جو ہے نا کوشش کرنی ہے رکھنے ہیں. اس پروگرام کو کرنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کو ریمائنڈر کروایا جائے کہ یہ 2 روزے کوشش کیا کریں، خود بھی رکھیں، دوست احباب، فیملی ممبرز، رشتہ دار کوئی بھی ہے جو قریبی جن سے آپ محبت کرتے ہیں انہیں اس کی تلقین بھی کریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن